ताकि जमहूरियत साइन किया था तो 10 साल तक हमें इत्मीनान रहा कि ये माहौल ख़त्म होता जा रहा था और 5 साल पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, 5 साल मुस्लिम लीग ने। इन 10 सालों में ये माहौल कहीं नज़र नहीं आ रहा था, इस पे इत्मीनान था। मगर तीसरी जमात पैदा करने का शौक़ रखने वालों ने तीसरी जमात पैदा करने का शौक़ रखने वालों ने जिस शख्स को, जिस जमात को, जिस सोच को लेकर आए, उस सोच ने पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी माशरा की जो बर्बादी की, वो आज आपको दोबारा से नज़र आ रही है। और फिर उससे जुल्म ये हुआ कि ऐसी सोच, ऐसी मनसूबा साजी रखने वालों को जब हुकूमत ही दे दी गई, जब उस कुर्सी पे बैठा दिया गया, तो उन्होंने फिर 4 साल जो पाकिस्तान के कल्चर की, पाकिस्तान के माशरा की और पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचों की जो बर्बादी की, उसका आपको कहीं कहीं चीज़ें वो नज़र आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से मिसाक जमहूरियत साइन किया गया था। मगर क्या हमें कोई जब पूछता है कि फॉरेन फंडिंग केस, जब हमें कोई पूछता है 190 मिलियन पाउंड कौन खा गया, जब हमें सवाल उठता है अल कादर ट्रस्ट के बेनिफिशरी कौन हैं, तो हम एक लम्हे के लिए कह भी दें कि हमें उससे कोई सरोकार नहीं, अदारे मौजूद हैं, कोई उसको गुड टू सी यू कहे या मासूम कहे या उसको आज भी सादक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में रखे, हमें कोई सरोकार अगर ना भी हो उससे, तो मुझे तो इस बात से 25 करोड़ अवाम के इस बात पे सरोकार है। और ये 2 बातों से सरोकार है। पहली बात तो ये है कि हम अपनी छत को महफूज रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि हम हर दो शक्ल में 2 वक्त की रोटी यकीनी बनाना चाहते हैं, खाना चाहते हैं 2 वक्त की रोटी। मगर इनके अल्लो तल्लों से अगर मेरी छत छिन जाए, अगर मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर ना रहे, तो फिर मैं ये सवाल करने में हक बजानब नहीं हूँ कि मेरी ये बर्बादी हुई क्यों, और फिर मैं ये पूछने में क्या हक बजानब नहीं हूँ कि 9-10 मई को कोई जुर्म हुआ था या नहीं। इबरत का निशान मनसूबा साजों को, पॉलिसी साजों को, साजिशी अनासर को बनाते कि आप इन्वेस्टिगेशन में ये बताते कौम को कि फॉरेन फंडिंग जो थी जहां से हुई, 9-10 मई का सान्या करने वाले सहूलतकारों के डांडे वहीं मिलते हैं, ताकि कौम को पता चलता कि अगर फॉरेन फंडिंग, अगर उसके जो ताने बाने उस वक्त बंद कर दिए जाते, कौम को बता दिया जाता, तो शायद हम 9-10 मई के सामने से बच जाते। मगर यहाँ बात रुक नहीं रही। बात तो ये है कि उस वक्त के सहूलतकार वो चकवाल से शुरू होते हैं और बंदयाल से साकिब निसार तक, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा से, और ये मनसूबा बंदी कर रहे हैं, ये माहौल बना रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा सके, और इलेक्शन के डे, इलेक्शन दिन की या आफ्टर इलेक्शन ये मनसूबा बंदी कर चुके हैं कि 9-10 मई का सान्या फिर से दोहराया जा सके, ऐसा माहौल बनाया जा सके। क्या हमारे अदारों को इल्म नहीं है कि चकवाल के साहब जो हैं वो कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं? क्या इल्म नहीं है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके
کبھی بلہ جا رہا ہے کبھی بلہ آ رہا ہے. کیا مذاق بنایا ہوا ہے یہ؟ کیا پاکستان کے ادارے دنیا میں مذاق بن کے رہ جائیں گے؟ اگر آج کوئی کوٹ کر رہا ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات کی تھی، اور میں پچھلے کئی دنوں سے میں اسمبلی میں بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بھائی جو ہم نے میثاق جمہوریت سائن کیا تھا اس سے کافی پاکستان کا کلچر بہتر ہوا تھا، جمہوریت مضبوط ہوئی تھی، استحکام آیا تھا اداروں میں، مگر یہ تیسری فورس کو پیدا کرنے کے شوق میں جو تباہی بربادی پاکستانی معاشرے کی ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے، اس کو سنجیدگی سے لیا جائے. مگر اس وقت آگ لگانے والوں نے اتنی آگ بھڑکا دی کہ آج اس کی تپش وہ بھی محسوس کر رہے ہیں اور ہم بھی راکھ کا ڈھیر بن رہے ہیں. مگر کوئی راکھ کے ڈھیر کو پھر سے ہوا دے کے پھر سے شعلہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ شعلہ بھڑکا رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان جو کہ ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے، ہم وہ سیسیلین مافیا، وہ ہم بے گناہ ہوتے ہوئے، ہم بری ہونے کے باوجود ہمیں تو آج تک یہ سننے کو نہیں ملا، جو بےتاب ہے قوم، کہ یہ ان کے متعلق بھی کہہ دیا جائے کہ منصوبہ بندی سے ان کو سیسیلین مافیا کہا گیا تھا، منصوبہ بندی سے ایک خیالی دنیا میں رہتے ہوئے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سزا دے دی گئی تھی. ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئیں. ہم تو یہ سننے کے لیے بےتاب ہیں، مگر جن کے جرم ثابت ہیں، جن کا 190 ملین پاؤنڈ ثابت ہے، جن کا 9-10 مئی کا سانحہ ثابت شدہ ہے، جن کی فارن فنڈنگ ثابت شدہ ہے کہ کن ممالک سے وہ پیسہ لیا گیا اور کتنے سال اس پہ سٹے دے کے اس کو لٹکایا گیا. اگر اس کو لٹکایا نہ جاتا تو پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سہولت کاروں کو یہ اتنی جرت، اتنی ہمت 9-10 مئی کا واقعہ کرنے کی نہ ہوتی. مگر کیونکہ فارن فنڈنگ آپ لٹکاتے رہے، لوگ چیختے رہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور اتنے اربوں روپیہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے اور کس پہ خرچ کیا جا رہا ہے. مگر آج اس کے باوجود بھی کیا الیکٹرانک میڈیا پہ کچھ لوگ پرنٹ میڈیا پہ کچھ کالم نویس کیا آج بھی اس ذہن سازی کو بڑھاوا نہیں دے رہے؟ کیا اس ذہن سازی کو حوصلہ افزائی نہیں کر رہے؟ اور اگر اس کو کہا جاتا ہے 9-10 مئی کا سانحہ کرنے والوں کو یہ بڑے مقبول ہیں، تو پھر پالیسی سازوں کو سوچنا پڑے گا، پھر اداروں میں بیٹھے لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ کی بات کو سچ مان لیا جائے تو کیا پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی تعداد خدا نہ خواستہ کہیں زیادہ ہے؟ نہیں ہے. مگر آپ وہ جو سانحہ ہوا تھا 9-10 مئی کا، جو اس کے تانے بانے جہاں ملتے تھے، جو ان کے سہولت کار تھے، جو ریٹائر ہو گئے یا اس وقت کے حاضر سروس کو آپ سزا دے چکے ہو، مگر جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو سزا نہیں دے رہے، تو پھر لوگوں کو آپ کہتے ہو کہ یہ مقبول ہیں. مقبولیت کا پتہ تب چلے گا جب آپ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دیں گے. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ کہہ دو کہ آپ کے خلاف جو کیس بنائے گئے تھے، جب تک عدالتوں سے ہم سزا یافتہ تھے ہم مطالبہ نہیں کرتے تھے، بھلے جس طرح بھی سزا ہمیں دی گئی، دلوائی گئی. مگر اب جب عدالتوں سے بھی ہم بری ہو چکے ہیں تو پھر آج کیوں نہیں یہ بات کی جاتی؟ اگر کسی کو معصوم کہا جاتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بے گناہ کہا جا رہا؟ ایک. نمبر 2، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہی راستہ ہر کوئی اپنائے مقبولیت کا؟ اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں
کہ اگر آپ کو 9-10 مئی کا جرم نہیں نظر آتا، وہ لوگ آج بھی معصوم نظر آتے ہیں، تو پھر یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ 8 فروری کو پتہ چل جائے گا کہ محب وطن لوگوں کی تعداد کتنی ہے اور باغیوں کی تعداد کتنی کم ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ مگر اس طرح لپیٹ کے سہولت کاری اس کو کور دے کے کوئی دینے کی کوشش کرتا رہے گا تو مزاحمت کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی سے لے کے اب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا 9.5 مئی کا، اور عدالتوں کی طرف سے ریلیف بھی جو ہے وہ جاری ہے، کیس میں ان کو بری بھی کر دیا گیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو کس کی جانب سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں، بات بڑی کلیئر ہے۔ جب ہم حکومت کا حصہ بنے 16 ماہ، تو اس وقت بھی میں تو کہتا تھا، میں تو اسمبلی فورم پہ بھی کہتا تھا کہ سہولت کاری موجود ہے، اور پھر ثابت ہوا کہ سہولت کاری ہو رہی تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک انصاف کے ادارے کی آڈیو لیک ہوتی ہے، وہ ساسو ماں کی ہو، وہ پرویز لائی کے حوالے سے ہو یا کسی دوسرے کے حوالے سے، کتنی آڈیو لیک ہوئی، یہ آڈیو پہ بار بار بات کی جاتی ہے، اور کرنی چاہیے کہ یہ کون ٹیپ کرتا ہے، مگر لیک کرتا ہے۔ مگر یہ تو بتا دیا جائے کہ کیا یہ سچی ہیں، جھوٹی ہیں، اور کیا اسی طرح عمل نہیں ہوتا۔ پھر کیا یہ بتا دیا جائے، میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ جسٹس قیوم ملک کی آڈیو آئے، آپ اس کو بھی سزا دو، اور اس کیس سے جو بے گناہ تھا اس کو بے گناہ بھی کرو۔ مگر کیا ہمارے لیے جو آڈیو آئیں، یا اس مقبول خود ساختہ مقبول جس کو اندر بیٹھا ہوا ہے اور بڑی دیسی مرغیاں کھا رہا ہے، اور وہ بھی پکی عمر کی، وہ ساری کی ساری کھاتا جا رہا ہے، مگر آپ پھر بھی اس کو قوم کے سامنے ننگا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سہولت کاری اس کو کون دے رہا ہے؟ اور جو آپ سوال کرتے ہیں کہ کون ہے، تو میں بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ فارم فنڈنگ جو جہاں جہاں سے جن اداروں سے جن ممالک سے ہوئی، وہ آج بھی سہولت کار ہیں 9-10 مئی کے بھی، اور جو منصوبہ بندی، جو ماحول پاکستان کے اندر غیر یقینی بنایا جا رہا ہے، الیکشن کو متنازع بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے سارے تانے بانے انہی سازشوں سے، انہی منصوبہ سازوں سے ملتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے، اب مسلم لیگ نون اور آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، تو کس سے آپ سب جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں؟ میرا الیکشن کمیشن سے، میرا انصاف کے اداروں سے، میرا دیگر اداروں سے یہ سوال ہے، میری ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو کچھ ڈرامہ بازی میں دیکھ رہا ہوں پاکستان بھر میں، جس طرح ان لوگوں کی آپ الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، نہ بتاتے ہیں کہ کس سے پیپر چھینے گئے، نہ بتاتے ہیں کس پہ تشدد ہوا، نہ بتاتے ہیں کرنے والے کون تھے، نہ بتاتے ہیں یہ ڈرامہ کون رچا رہا ہے، نہ اس کا نوٹس لیا جاتا ہے۔ اور جو کل میں نے دیکھا، کیا اس پہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے کہ کون ہے؟ اگر آپ نے ہمیں گرفتار کرنا ہوتا تھا تو کبھی بھی اس طرح کا پلے یا اس طرح کا ڈرامہ ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا تھا، مگر ہمیں تو آپ پتہ نہیں چلنے دیتے تھے 3